अल्लाह के भेजने का जो मकसद है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमा रहे हैं कि मैंने जिन्स और इंस को इसलिए पैदा फरमाया है कि वो मेरी इबादत करें। मेरे दोस्तों, आज ये मुल्क बदअमनी की तरफ जा रहा है। आज इस मुल्क के अंदर कभी ज़लज़ले आ रहे हैं मेरे दोस्तों, कभी इस मुल्क के अंदर बारिशें बरस रही हैं और बेमौसमी बारिशें बरस रही हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरे रब के नाराज़गी की बहुत बड़ी अलामतें हैं। ये पता चलता है इससे साफ कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो चुका है। मेरे दोस्तों, आओ फ़िक्र करो, अपनी फ़िक्र करो, पूरे आलम इस्लाम की फ़िक्र करो, कैसे पूरी की पूरी इंसानियत राह रास्त पर आ जाए। मेरे नौजवानों, लेकिन आज क्या करे बंदा, लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। कोई हुकूमत वालों को बुरा भला कह रहा है, कोई सियासतदानों और हुक्मरानों को गलत कह रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, मेरा नज़रिया ये है, मेरा अकीदा ये है कि हुक्मरानों का इसमें कोई कसूर नहीं है। असल मुजरिम मैं और आप हैं। क्या मैं और आप ये बात सोचें कि हमने गुनाह करने छोड़ दिए? क्या मैं और आप ये बात सोचें कि हमने लोगों का हक खाना छोड़ दिया है? क्या हमने लोगों को गीबत करनी छोड़ दी है? क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या हमने सूद की कारोबार छोड़ दिया है? मेरे दोस्तों, जब तक सूद पर मुल्क को चलाने की कोशिश करोगे, मेरे दोस्तों जब तक झूठ बोलते रहोगे, मेरे दोस्तों जब तक गीबत करते रहोगे, मेरे दोस्तों जब तक फितना फसाद फैलाते रहोगे, उस वक्त तक कोई दुनिया की ताकत चली आए, वो अमेरिका आ जाए, दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत आए और आकर के इस मुल्क को कहे कि मैं इस मुल्क की तकदीर को बदल दूंगी, मेरे दोस्तों कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। कोई वक़्त का वली आ जाए और आकर इस वक्त मेरे दोस्तों इस मुल्क की तकदीर को बदल नहीं सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मेरी बात को याद रखना, ये एक दर्द दिल है, बज़हर ज़बान से अदा हो रहा है, लेकिन दर्द दिल है जो आपके सामने बयान करने लगा हूँ कि आज पूरे की पूरी इंसानियत किस के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को गलत कहने की फिक्र में लगे हुए हैं। कोई कहता है कि देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती, कोई कहता है बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, कोई कहता है अहले हदीसों के पीछे नमाज नहीं होती, कोई कहता है अहले तशय्युओं के पीछे नमाज नहीं होती। ना दोस्तों, इस वक्त उम्मत बनने की ज़रूरत है। उम्मत बनकर जियो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो। निकलो इन फिरकों से। हाँ दोस्तों, तुम्हारे अकायद हैं, अपनी जगह पर रखो, अकायद हैं अपनी अपनी जगह पर रखो, लेकिन इन अकायद को मेरे दोस्तों फितना मत बना लो, इन अकायद को फितना मत बनाओ। खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माजरत के साथ कहूँगा कि आप मुझे एक बात बताएं, कोई आया हो काफिर और आकर के उसने मुसलमानों की मस्जिद पर हमला किया हो, कभी उसने कहा हो कि मैं अहले तशय्युओं की मस्जिद पर हमला करने लगा हूँ, कभी उसने कहा हो कि मैं अहले हदीसों की मस्जिद पर हमला करने लगा हूँ, कभी उसने कहा हो कि मैं देवबंदियों की मस्जिद पर हमला करने लगा हूँ? नहीं मेरे दोस्तों, वो बरेलवी की मस्जिद नहीं कहता, वो देवबंदियों की मस्जिद नहीं कहता, वो अहले हदीसों की मस्जिद नहीं कहता, वो अहले तशय्युओं की मस्जिद नहीं कहता। मेरे दोस्तों, जब वो हमला करता है तो वो एक ही बात करता है, उसका नजरिया एक ही होता है, उसका मकसद एक ही होता है, उसका मिशन उसकी आंखों के सामने एक ही होता है कि मुसलमानों को ज़िबा करना है। क्या वो पूछता है? कभी उसने आकर के पूछा हो कि ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की मस्जिद है, ये अहले हदीसों की मस्जिद है, ये अहले तशय्युओं की मस्जिद है?
نہیں میرے دوستوں، آپ کو ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا، ایک دھماکہ ایسا ہوا ہو جس کے اندر یہ بات انہوں نے واضح کر کے کیا ہو۔ نہیں میرے دوستوں، خدا را امت بنو۔ آج یہ ملک پاکستان تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر میرے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر اللہ کی فرمانی عام ہو چکی ہے، زنا کے اڈے عام چل رہے ہیں، جوا اس ملک کے اندر، سود اس ملک کے اندر، قانون بک گیا ہے اس ملک کے اندر۔ او میرے نوجوانوں، آؤ زیادہ تر میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل حکمرانوں کے پیچھے لگ گئی ہے، ایک دوسرے کو حکمرانوں کے پیچھے لگ کر کے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ نہ دوستوں، تم کون ہوئے ہو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ تم کون ہوئے ہو کسی کو یہودی کہنے والے؟ تمہیں کیا پتا ہے کون یہودی ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کون یہودی ایجنٹ ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کون مسلمان ہے؟ تمہیں کیا پتا تم کون ظالم ہے؟ نہ دوستوں، ایسے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانے چاہیے۔ نہ دوستوں، ایسے کسی کو چور نہیں کہنا چاہیے، ایسے کسی کو یہودی ایجنٹ نہیں کہنا چاہیے۔ نہ دوستو، چھوڑو حکمرانوں کو، چھوڑو سیاستدانوں کو، چھوڑو عہدے والوں کو، چھوڑو ڈگریوں والوں کو، آؤ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ نوجوانوں، جب سے ہم نے حکمرانیت میں قدم رکھا ہے، حالانکہ سیاست کرنا کوئی جرم نہیں ہے، سیاست پر میں فتویٰ نہیں لگا رہا۔ نہ دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب سے سیاست میں نوجوانوں یا حکومت والوں نے سیاست کا بیڑا غرق کیسے کیا ہے، کیوں ہوا ہے، کب سے ہوا ہے؟ جب سے سیاست اپنے نے تن کی ہے، جب ملک کی سیاست کو چھوڑا ہے اور اپنے تن کی، اپنے جسم کی، اپنی ذات کی سیاست کی ہے، جس دن سے یہ کام شروع ہو گیا اسی دن یہ میرے دوستوں اور بھائیوں یہ ملک ختم ہو جاتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، خدا را اس امت کی فکر کرو، مال کی فکر چھوڑو، یہ جائیداد کی فکر چھوڑو، فکر کرنی ہے اپنے میرے دوستوں، اپنی فکر کرو۔ کیسی فکر کرو کہ گاڑیاں بہت کیسے بنیں گی، کیسی فکر کریں محلات کیسے اچھے بنیں، کیسی فکر کریں عہدے کیسے اچھے ملیں، کیسی فکر کریں ڈگریاں کیسی اچھی ملیں۔ نہ نوجوانوں، فکر کرنی ہے آخرت کی فکر کرو، فکر کرنی ہے آخرت کی فکر کرو، فکر کرنی ہے قبر کی فکر کرو، فکر کرنی ہے حشر کی فکر کرو۔ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ ایک ایسا دن ہے جس دن ہر نبی بھی پکار اٹھے گا، یا رب نفسی۔ آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، یا رب نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یا رب نفسی۔ ہارون علیہ السلام، یا رب نفسی۔ شیس علیہ السلام، یا رب نفسی۔ داؤد علیہ السلام، یا رب نفسی۔ داؤد علیہ السلام، یا رب نفسی۔ ہارون علیہ السلام، یا رب نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام، یا رب نفسی۔ اسماعیل علیہ السلام، یا رب نفسی۔ یوسف علیہ السلام، یا رب نفسی۔ یعقوب علیہ السلام، یا رب نفسی۔ حضرت سلمان علیہ السلام، یا رب نفسی۔ عمران علیہ السلام، یا رب نفسی۔ او نوجوانوں، جس دن ہر نبی پکار اٹھے گا، یا رب نفسی، کہ یا اللہ میری جان بچا، میں ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ تجھے دوستی کا واسطہ، یا اللہ تجھے لاڈلے ہو میرے لاڈلے بنانے کا واسطہ۔ نانا نوجوانوں، ایک آواز اس وقت اور ہوگی، ایک ہستی ہے، وہ ایک صدا لگانے والی صرف ایک ہستی ہے، اس وقت ایک صدا اور ہوگی، ایک آواز اور ہوگی، ایک نغمہ اور ہوگا۔ وہ کون ہے جو آواز لگانے والا؟ وہ کون ہے صدا لگانے والا؟ وہ کون ہے وہ نغمہ اور درد بھری آواز دینے والا، جس کی صدا باقیوں سے الگ ہے، جس کی ادا باقیوں سے الگ ہے، جس کا نغمہ باقیوں سے الگ
الگ ہے، جس کا درد باقیوں سے الگ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، وہ میرے اور آپ کے ہاتھوں ستایا ہوا میرا اور آپ کا نبی ہے، جس کے طریقوں کو ہم نے گھروں سے نکالا، جس کے طریقوں کو مال سے نکالا، جس کے طریقوں کو اولاد سے نکالا، جس کے طریقوں کو خوشی سے نکالا، جس کے طریقوں کو غمی سے نکالا، جس کے طریقوں کو شادیوں سے نکالا، نکاح سے نکالا، جنازوں سے نکالا، دکان سے نکالا، تجارت سے نکالا، کاروبار سے نکالا، ڈگریوں اور عہدوں سے نکالا، سیاست سے نکالا، حکمرانیت سے نکالا۔ نوجوانوں، یقین جانو اس وقت حق تو یہ بنتا تھا کہ میرے نبی دوسری طرح منہ پھیر لیتے اور کہتے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا ان سے، یہ تو وہی ہے جنہوں نے میرے جسموں پر چھریاں چلا دی۔ اور نوجوانوں، ایک لڑکے کا واقعہ پیر ذوالفقار علی نقشبندی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، جنگ کے ہیں، وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ نوجوانوں، وہ گھر آیا اور گھر آ کر کے کہتا ہے ماں کو، آج کے بعد میں کھاؤں گا سنت کے مطابق، آج کے بعد میں پہنوں گا سنت کے مطابق، آج کے بعد میں سوؤں گا سنت کے مطابق۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں جی یہ درد بھری کہانی ہے۔ کیا ہوا؟ بیٹا نے جواب دیا، ماں جی آج ایک مجلس کے اندر بیٹھا تھا، وہاں کسی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس شخص کو زیارت ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاک نبی کا جسم پر میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاک نبی کا جسم زخمی ہے، میرے پاک نبی کا جسم مبارک پر میرے دوستو زخم آئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہے میں نے اپنے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک زخمی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وہی زخم ہے جو طائف کی وادیوں میں طائف والوں نے پتھر مارے تھے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ وہ زخم نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو غیر تھے، مجھے تو گلا اپنوں سے ہے، مجھے تو شکوہ اپنوں سے ہے جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ کر میری سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج داڑھی رکھنا عیب سمجھا جاتا ہے، آج داڑھی رکھنا عیب سمجھا جاتا ہے، آج سر پر پگڑی باندھنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ او جوانوں، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق لاؤ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، چھوڑو فرقہ واریت، مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، چھوڑو فرقہ واریت کو۔ جو ہاں دیوبندی ہو کہلواؤ اپنے کو دیوبندی، بریلوی ہو کہلواؤ اپنے کو بریلوی، اہل تشیع ہو کہلاؤ اپنے کو اہل تشیع، اہل حدیث ہو کہلواؤ اپنے کو اہل حدیث، کہلاؤ اپنے کو حنبلی، شافعی، اور دوستو نقشبندی، دیوبند، نقشبندی، چشتیہ، قادریہ، رضویہ، جو کہلواتے ہو کہلواؤ، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس سب سے پہلے اپنے کو مسلمان کی پہچان کرواؤ، اپنی پہچان مسلمان کے نام سے کرواؤ۔ کاش یہ بات ہم میں پیدا ہو جاتی کہ کوئی پوچھتا تو ہم کہتے میں مسلمان ہوں، کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہیں تو ہمارا جواب ہوتا مسلمان ہوں۔ میرے دوستو، لیکن آج میرے نوجوانوں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ کوئی میرے دوستو کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ خدارا ایک بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ۔ میرے پاک نبی کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے، مجھے بھی اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے، آپ کو بھی اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے۔ اور دوستو، اس سے پہلے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اتباع سے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے طریقوں کو نہ اپنایا، میری سنت کو چھوڑ دیا، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، میرے دوستو جس نے اپنے نبی کی سنت پہ استرے چلوا دیے، میرے پاک نبی نے فرمایا جو میری اتباع نہیں کرے گا اصل میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور میرے دوستوں آگے شیئر کیجئے، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تاکہ اس لیے لائک اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور یہ دین کا کام ہم انشاءاللہ چلاتے رہیں، اور فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے اور امت بن کر جینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔